अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगही के साथ आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इंशाअल्लाह सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, माह रबी अव्वल वो मुबारक महीना है जिसमें हमारे प्यारे मोहम्मद हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए। आप ये सब हम सब जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती वो मुबारक हस्ती है कि वो पूरी कायनात में उनका आना सबसे बड़ा मौज़ा है। हमारे लिए, सबके लिए खुशी की बात है और ज़ाहिर है कि हम खुशी का इज़हार इसी तरह से करें कि हम अपने दिलों को ज़िक्र मुस्तफ़ा से रोशन रखें। और क्यों ना रखें जब अल्लाह ताला ख़ुद उनको इतने ख़ूबसूरत तरीके से पुकारते हैं, कभी यासीन तो कभी ताहा, कभी मुज़म्मिल तो कभी मुदस्सिर कह के पुकारा। जी, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि मोहब्बत और आदाब मुस्तफ़ा क्या है। मैं स्टूडियो में हमारे साथ जो हैं इस्लामिक स्कॉलर हुमैरा जी मौजूद हैं। हुमैरा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप शमामा? अल्हम्दुलिल्लाह। हुमैरा जी, मैं गुजारिश करूँगी कि जैसे कि हमारा आज का मौजू है, उस मौजू की तरफ जाने से पहले हमें बताइए कि विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मतलब हमें आगाज़ करें, आप बताइए हमें उसके बारे में। बिल्कुल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद दुनिया की हर खुशी से बड़ी खुशी, हर नेमत से बड़ी नेमत। और इनको अगर शायर के अल्फाज में देखा जाए तो शायर कुछ यूँ कहते हैं कि नूर ही नूर है, रहमत की घटा छाई है, बस में इम्कान में निराली चमन आराई है। सुभान अल्लाह। कैसे न दाई हलीमा का मुकद्दर चमके, कद में आका से घर इसके बहार आई है। हो मुबारक तुम्हें ए अहले जहां, चार सू आमद सरवर की मदा सराई है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद, ये वक्त जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, ये वो वक्त था कि दुनिया के तमाम ताकतवर तरीन बादशाहों को, जो ख़ुद को इस दुनिया का मालिक समझते थे, ख़ुद को बादशाह समझते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मालिकुल मुल्क है, जो बादशाहों का बादशाह है, सही, उसने विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त इनको बता दिया। जब फारिस का आतिशकदा बुझ गया, जब कैसर और किसरा के महल्लात के किंगरे टूट गए और जब काबा में रखे हुए बुत ऊंधे मुंह गिर गए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये ऐलान था, सही, कि अब बस तुम्हारी बादशाहियाँ ख़त्म। आज मैं शाहे दो जहां को, साहिब लोलाक को, फ़ख्र मौजूदात को, रहमतुल्लिल आलमीन को इस दुनिया में भेज रहा हूँ। क्या बात, सुभान अल्लाह। अब इस दुनिया और आपकी वलादत के जो तमाम वाक़यात हैं, जी, पिछली उम्मतें इनसे बखूबी वाकिफ़ थी, बल्कि वाकिफ़ क्या थी, वो तो इस इंतज़ार में थी जो उनकी किताबों में और जो उनके अंबिया ने उन्हें बताया था कि एक नबी मुकर्रम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे आएंगे जो दुनिया की काया पलट कर रख देंगे, जो दुनिया की जुल्मत वाली दुनिया को नूर से भर देंगे, जो इस्लाम की रोशनी लेकर आएंगे, जो गुलामों के मौला होंगे, जो गरीबों बेकसों के यतीमों के मौला होंगे, जो उन बेटियों को जिन्हें जिंदा दरगोर पैदा होते ही शर्म की वजह से दफना दिया जाता था, वो उनके सर पर शफकत का हाथ रखने वाले होंगे। क्या बात। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के वक्त ही अल्लाह ने ये बड़े बड़े मौजज़ात दिखाकर पूरी दुनिया को बता दिया कि अब मैं अपना हबीब मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में भेज रहा हूँ। ये वो ख्वाहिश और ये तमाम लोग जो जानते थे, राहिब जानते थे, काहिन जानते थे कि वो इंतज़ार करते थे, क्योंकि उनके नबियों ने ऐसा कहा था। सही। और ये देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि उनके नबी जब उनको ये कहते थे कि एक वो ऐसा नबी आएगा, और हम ये उम्मीद करते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि हम नबी ना होते लेकिन उनके उम्मती होते। क्या बात। कितनी बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती होना किसी भी सादत से बड़ी सादत है, किसी भी फ़ख्र से बड़ा फ़ख्र है। और ख़ुद इसके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम जैसे निकम्मे लोगों के लिए जो एक हदीस है जो दिल को बड़ा लुभाती है और दिल को बड़ी अच्छी लगती है, और हमारा क्योंकि आज का टॉपिक ये है विलादत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और उनका अदब हमारा कैसा हो।
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور ادب کا معیار ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ جی، صحابہ نے اس ادب کو کیسے نبھایا؟ قرآن اس ادب اور اس محبت کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ حدیث سن لیتے ہیں۔ صحیح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے صحابہ کی ایک جماعت میں بیٹھے تھے، اور وہ کیا خوش نصیب لوگ تھے جن آقا کی صحبت اور آقا کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک بار اپنے تمام صحابہ جو مسجد نبی کے صحن میں بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور تم مجھے اس کا جواب دو۔ صحابہ نے کہا حکم؟ تو آقا نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ اچھا، عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے پہلے سوچا، مشورہ کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ملائکہ کا۔ تو آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملائکہ کا کیسے عجیب تر ایمان ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت اللہ کے انوار و تجلیات کے پاس رہتے ہیں، اللہ کے قریب رہتے ہیں، قرب میں رہتے ہیں، عرش پر رہتے ہیں، ان کا ایمان کا عجیب ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں پھر تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ عجیب تر ایمان والے لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ نے پھر سوچا اور پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر ہمارے خیال سے وہ انبیاء ہوں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عجیب تر ایمان والے ہوں گے۔ تو حضور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا کہ وہ کیسے عجیب تر ایمان والے ہو گئے؟ وہ تو خود اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، وہ تو خود اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو خود وحی آتی ہے، ان کو تو خود بات اللہ کرتا ہے، ان کو احکام دیے جاتے ہیں، وہ تو خود تربیت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کا ایمان عجیب تر ہونا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تو خود صاحب ایمان ہیں۔ بے شک۔ تو ایمان عجیب تر کس کا ہوا؟ میں پھر پوچھتا ہوں۔ تو صحابہ نے اب سوچا، ادھر ادھر دیکھا، اور پھر انہوں نے جو جواب دیا انہوں نے کہا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو وہ ہم ہی ہوں گے۔ تو اتنی خوبصورت، اتنا لطف آتا ہے یہ بات کرنے میں اور شاید سننے میں بھی آپ کو انشاءاللہ آئے گا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا بھائی؟ تم تو خود میرے ساتھ رہتے ہو، مجھ پر وہی اترتے دیکھتے ہو، میں جو معجزات کرتا ہوں جو یہاں پر ہوتے ہیں تم وہ دیکھتے ہو، تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہو گیا جبکہ تمہارے سامنے قرآن نازل ہوتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہارے درمیان موجود ہیں۔ تو صحابہ نے یہاں ہینڈز اپ کر دیا اور یہاں پہ کہا کہ اب ہمیں نہیں معلوم کہ سب سے خوبصورت اور عجیب تر ایمان، بلکہ وہ حیران بھی ہونے لگے اور انہیں تجسس بھی ہوا کہ اب ایسا کون ہے جس کا ایمان اتنا خوبصورت ہے کہ جس کو آقا تین چیزوں کو آقا نے نفی فرما دی، اور ابھی بھی سوال وہیں کا وہیں ہے کہ سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہم لوگ ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور۔ اور آقا نے کہا کہ میں ایک بار نہیں 7 بار ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ اسے کہتے ہیں بن دیکھے عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ ہمیں نصیب ہوا اگر کوئی اس کو پہچان لے، اگر کوئی اس پر عمل کر لے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے بغیر ہم ان سے اس قدر عشق کریں، اور ہم عشق کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، اور ہم کیوں نہ کریں؟ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہمارے لیے تمام کائنات سے بڑھ کر ہے، ہماری اولاد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں وہ عزیز ہیں، تو ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں؟ ان کی وجہ سے ہی تو ہم ہیں۔ صحیح۔ اور ہماری دیکھیے جیسے بالکل جان ہے وہ جہان کی۔ صحیح، بے شک، جیسے بھی آپ نے بتایا ہے کہ یہ تو ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ ناظرین آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ ہماری تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے پیار کریں، کیوں نہ ہم اس کا اظہار کریں، کیوں نہ ہم ان کا ذکر کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ اور پھر ایک اور چھوٹا سا واقعہ ولادت کے حوالے سے، کیونکہ آج ربیع الاول کا دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہم نے ایک پہلے پروگرام میں بھی کیا تھا جی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مفلس تھیں، جب وہ اپنے ذریعہ معاش تھا، عرب کے اس دور کا رواج تھا کہ وہ بچوں کو داعیہ کی ضرورت ہوتی تھی، اور وہ کھلے ماحول میں، گاؤں کے ماحول میں بچوں کو پالنا پسند کرتے تھے۔ تو جب حلیمہ سعدیہ مکہ شریف آئیں کسی بچے کی تلاش میں تاکہ ان کو روزگار مل سکے، تو جب وہ پہنچی مکہ تو ان کے گاؤں کی جو بنو سعد قبیلے کی جو خواتین تھی وہ ان میں سب سے لیٹ پہنچی۔
اچھا. اور لیٹ پہنچنے کی وجہ تھی ان کی کمزور اور لاغر اونٹنی، جس میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ تیز تیز چل کر مکہ آ جاتی. جب حلیمہ سعدیہ مکہ میں اس حال میں داخل ہوئیں تو جو بچے پیدا ہو چکے تھے، جو عورتیں، جو خواتین پہلے آئی تھیں، انہوں نے وہ بچے لے لیے تھے. اب ایک ہی بچہ تھا جو حلیمہ سعدیہ کی قسمت سنوار گیا. وہ بچہ یتیم تھا، ان کے والد نہیں تھے. تو انہوں نے کچھ سوچا، پھر ان کے شوہر سے انہوں نے مشورہ کیا، حضرت حارث سے. تو انہوں نے کہا کہ لے لیتے ہیں، یتیم بچہ ہے لیکن پھر بھی ہم ان کو گود لے لیتے ہیں. جی. اور ہم ظاہر ہے ان کے لیے بھی ایسا ہے، یہ ڈیسیژن تھوڑا ہوگا کہ کیونکہ اس کی پرورش دیں گے تو یتیم ہے کون، اس کی کیسے کفالت ہوگی اور کیا ہوگا. بے شک. بہرحال انہوں نے ان کو لے لیا، اور جب وہ سوار ہوئے اپنی اونٹنی پر، معاملات جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے طے ہو گیا اور وہ ان کو لے کر چلنے لگے. اب وہی اونٹنی جس نے مکہ پہنچنے میں دیر لگوا دی، اب وہ اتنی تندرست، توانا اور چست ہو گئی کہ وہ جو قافلہ مکہ سے نکل کر کہیں اور پڑاؤ ڈال چکا تھا، حلیمہ سعدیہ نے ان کو آن کی آن میں جا پہنچی. کیا بات، سبحان اللہ. تو وہ سب حیران ہوئے. انہوں نے کہا تم تو ہم سے بہت بعد میں آئی، پھر تم نے معاملہ طے کیا، پھر بچے کو گود دیا، تم کیسے جلدی آ گئی؟ تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ کر مسکرا کر فرمایا کہ یہ سب برکت اس بچے کی ہے. ابھی وہ ننھے نومولود ہیں، ابھی ولادت پاک ہوئی ہے، نوزائیدہ ہیں، لیکن برکتوں کا ظہور دیکھیے اسی وقت سے ہو گیا. اور نہ صرف یہ کہ پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے نا، اسی لیے جن کی طرف گئے ان پہ برکت ہی برکت اور فضل ہی فضل ہو گیا، رحم اور کرم ہی ہو گیا. تو یہ جو برکتیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مستفید کرے. یہ جو ہم جس ماہ مبارک سے ہم گزر رہے ہیں، بالکل اٹس امیزنگ ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے سے گزر رہے ہیں. تو اس کی بھی ہم نے آج اسی کی بات کرنی ہے. بالکل اس کی محبت اور آداب کو ہم کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس کو دیکھیے شمامہ. ایک آج کل یہاں پہ آٹم کا سیزن چل رہا ہے اور ہم درختوں کو دیکھ رہے ہیں کہ پتے جھڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں، زرد ہو رہے ہیں، پھر ان کا کلر براؤن ہوتا ہے، وہ پتا گر جاتا ہے. درخت اپنی خوبصورتی کھو دیتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. جی. لیکن درخت اگر موجود ہے، اگر اس کی جڑ نہیں کٹی، اس کے پتے گر گئے یا شاخیں ٹوٹ گئیں یا کچھ حالات اس کے تغیر پذیر ہو گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جڑ سلامت رہنی چاہیے. اب ہر پودے کو ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، ایک سوئل چاہیے ہوتی ہے. آپ اگر یہاں پہ ہم لوگ کہیں بھی باغبانی سے اگر شغف رکھتے ہوں، اور کووڈ میں خاص ہوتا ہے، خاص نشو نما کا ایک آپ کو ایٹماسفیئر بنانا ہوتا ہے. اور کووڈ میں تو بہت سے لوگوں نے تجربات بھی کیے ہوں گے، کیونکہ کسی نے کوئی پھل یا کوئی پودا لگایا ہوگا، وہ پھلا پھولا نہیں ہوگا، تو اس کی کوئی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یا تو وہ صحیح موسم میں نہیں لگایا یا صحیح زمین میں نہیں لگایا. ہر موسم اور ہر پھول یا ہر پھل جو ہے وہ ایک خاص موسم کی پیداوار ہوتا ہے. صحیح. اور اس کو ایک خاص مٹی چاہیے ہوتی ہے. اب یہ جو موسم ہے ماہ ربیع الاول کا، یہ ہمارے ایمان کے پودے کے لیے خاص موسم ہے. اس کی آب و ہوا، اس کی تر و تازگی، اس میں خوبصورتی، اس میں یہ جو ہماری ایمان کی جڑوں کو جو مٹی چاہیے نا، وہ محبت مصطفیٰ کی مٹی اس موسم میں ملتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بے شک بے شک. وہ جو آب و ہوا چاہیے، وہ جو ایٹماسفیئر چاہیے پودے کو پھلنے پھولنے کے لیے، ہمارے ایمان کے پودے کو پھلنے پھولنے کے لیے جو آب و ہوا چاہیے وہ ادب مصطفیٰ سے ملتی ہے. بے شک. ایک ایمان سے تازہ ہو جانا، ایک ریفریش ہو جانا. بالکل. اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتا دیا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے، کرائیٹیریا کیا ہے. آپ نے کس لمٹ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھنا ہے، کس ہائٹ پہ رکھنا ہے. باقی تمام چیزیں نیچے ہیں،
لیکن محبت مصطفیٰ ہر چیز سے اوپر ہے. تو بالکل اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں حمیرہ جی کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہمارے ایمان کا بالکل حصہ ہے اور ایمان کا تقاضا ہے. اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. صحیح, ایسا ہی ہے. بے شک. جیسے کہ خود قرآن نے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اب اس میں اتنا بڑا ایک ایمانی نکتہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس آیت میں بتایا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اے ایمان والو کہہ دو, ان کنتم, اگر تم تحبون اللہ, اللہ سے محبت کرتے ہو, یہ دعوی محبت جو تم اللہ سے کرتے ہو, یہ دعویٰ کرتے ہو, فاتبعونی, تو میری اطاعت کرو, میری پیروی کرو. ان ریٹرن کیا ہوگا؟ اس آیت کو اگر ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں, ان ریٹرن کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. تو یعنی اللہ نے اپنے تک آنے کا ذریعہ محبت مصطفیٰ, اطاعت مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ کو رکھ دیا. کیا بات ہے. اب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن بیچ میں سے آقا علیہ السلام کی ذات کو ایکسکلوڈ کر دے, تو اس کا دعویٰ محبت قابل قبول ہی نہیں ہے. بے شک, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ایمان کا ہی حصہ ہے. ایمان کا حصہ ہے, ایمان ہی مکمل نہیں ہوا نا. بالکل, کیونکہ ہم اللہ تک بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے پہنچ ہی نہیں سکتے. نہیں پہنچ سکتے, بالکل. آپ قرآن کی بات کریں, کس نے دیا قرآن؟ کس نے بتایا آپ کو قرآن؟ قرآن کیا ہے؟ اگر ایک مصحف ہے, ایک کتاب ہے, کس نے سکھایا آپ کو یہ قرآن؟ قرآن کے احکامات ہیں, قرآن میں حکم آیا, 700 بار قرآن میں حکم ہے نماز پڑھنے کا, طریقہ کہیں نہیں لکھا. صحیح. کس نے بتایا آپ کو طریقہ؟ بے شک, بے شک, بے شک. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں نا اپنا تعارف جو ہے, اپنا تعارف اپنے حبیب کی زبان سے کروایا. اللہ نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, جی, میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانیں تو میں نے اپنے حبیب کو اس دنیا پر بھیج دیا. سبحان اللہ, سبحان. تاکہ وہ میری حمد و ثنا کر کے لوگوں کو بتائے کہ تمہارا خالق و مالک کون ہے, کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, کون ہے جو عبادت کے لائق ہے, کون ہے جس کی تم بندگی کرو. تو اس آیت کی روح سے بھی اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہماری محبت تب تک کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی جب تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کریں. اس امتی کا دعوی محبت سچا ہی نہیں, سچا ہو ہی نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا جس کو رسول اللہ سے محبت نہیں, جس کو رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرنی آتی, جن کو ان کی پیروی نہیں کرنی آتی, جو غلامی رسول اور نسبت رسول میں خود کو نہیں دے دیتا, جو حضور سے نسبت نہیں رکھتا, صحیح, تو یقیناً اس کا دعوی محبت کھوکھلا ہے. کھوکھلا ہے, بے شک, بے شک. وہ کمپلیٹ نہیں ہے, وہ انکمپلیٹ ہے. تو دیکھیں نا, اگر حمیرہ جی اگر اپنے ایمان کے حصے میں سے اگر ہم لاجیکلی بھی بات کرتے ہیں, اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی آپ نے سنتیں نہیں فالو کرنا, آپ کو اگر ان کی جو ہے اس طرح سے محبت نہیں کرنا, ان کا ادب کا احترام نہیں کرنا, تو ظاہر ہے کہ وہ کس طرح سے آپ اللہ سے کیسے کنیکٹ ہونے والے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ انسان حضور علیہ السلام کی محبت اور غلامی کے بغیر بندہ جو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا, وہ جھوٹ ہے. کیونکہ دیکھیں ادھر سے 2 چیزیں ہیں نا, یا ہم اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں, جی, اللہ کرے کہ ہم ایسے ہوں کہ وہ ہمیں پسند کر لے, آمین, یا ہم اللہ کے محب ہو سکتے ہیں, ہم خود سٹرائیو کریں, کوشش کریں اور ہم اس قابل اپنے آپ کو بنائیں کہ اللہ کی نظر ہم پہ پڑے, یا ہم اللہ کی امید کریں کہ اللہ ہمیں دیکھے, اللہ کی نظر ہم پہ پڑے اور اللہ ہم سے محبت کرے. اب دونوں چیزوں میں, یا یہ کہ اللہ ہمیں دیکھے, اب اس پہ بھی کسی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا محبوب ہو, کیونکہ اللہ کی جس پہ نظر کرم پڑ جائے وہ نہیں دیکھتا حسب و نسب کو, شکل و صورت کو, مال و دولت کو. وہ چاہے تو بلال حبشی کو بھی غلام کو بھی اپنا محبوب بنا لے. اپنے نبی کا وجہ کیا ہے محبوب بنانے کی؟ کیونکہ بلال حبشی جیسا محبت اور عشق مصطفیٰ کسی اور نے کیا کیا ہوگا. کیا بات. تو آقا علیہ السلام کی ذات کو اس آیت کی روح سے اللہ رب العزت نے مرکز و محور بنا دیا ایمان کا. صحیح, آپ کے ایمان کا بالکل بیس بنا دی کہ اگر اس طرف سے بھی آؤ گے. اور دیکھیے شمامہ جی, ہم تو دونوں چیزوں کو ترستے ہیں. صحیح, ہم تو محبوب ہونے کو بھی ترستے ہیں اور محب ہونے کو بھی ترستے ہیں کہ مولا اگر محبوب نہیں کرتا تو محب ہی کر دے, ہمیں اتنا ہی دے دے کہ ہم تجھے پسند
ہم تیری نظر میں آتے رہیں، ہم کوشش تو کریں دین کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، آقا کی سیرت پڑھنے کے لیے، ہمیں یہ کوشش تو ہم نے کرنی ہے نا۔ بالکل، کوشش تو دیکھیں واقعی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرنے والی، لیکن کوشش تو ہماری ذمہ داری ہے، بالکل ہمیں کرنی ہے۔ اور یہ حکم تو خود سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ خود جسے چاہتا ہے اپنے حضور میں قرب خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کی راہ دکھا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے۔ اب یہ اللہ اور بندے کا دونوں طرف سے معاملہ ہو گیا، تعلق دونوں طرف سے قائم ہوتا ہے، اگر اللہ چاہے تب بھی، اگر بندہ چاہے تب بھی۔ سینٹر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی ذات۔ صحیح۔ اگر وہاں پہ کوئی کمی کجی رہ گئی تو پھر اللہ نے ہم پہ نظر نہیں کرنی۔ بالکل۔ اللہ کی نگاہ انتخاب میں آنے کا واحد ذریعہ حضور علیہ السلام سے نسبت، آپ کی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی پیروی۔ صحیح۔ یہ چیزیں جب ہمارے ایمان کا حصہ بن جائیں گی تو ہمارے ایمان کے پودے پہ کبھی خزاں آئے گی ہی نہیں، بے شک، ہمیشہ وہ بہار کے ہی حال میں رہے گا۔ بالکل۔ اور دیکھیے حمیرہ جی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت آپ کریں تو خود ہی اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کو خود سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بنا کے مطلب بھیجا، ان کی ذات پاک اتنی خوبصورت تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہنا تھا جو انہوں نے کر کے دکھایا، تو ہم کو کیسے آپ نے بہت خوبصورت تمہید باندھی۔ اب میں اس بات کو آگے بڑھا دیتی ہوں۔ جی دیکھیے، آپ نے کہا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہماری محبت اور جو تعلق ہے ہمارا، تو وہ ہم خود اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ ہم کیونکہ خواتین ہیں تو ہمارا روز کا کام ہے کچن میں جانا اور کام کرنا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہمارا ایک بڑا مین انگریڈینٹ ہے کھانے کا، لہسن، ٹھیک ہے؟ اب ہمارا کھانا اکثر نامکمل ہوتا ہے اس کے بغیر، اور روزانہ کاٹنا پڑتا ہے ہمیں۔ اگر ہم وہ چھیلیں یا کاٹیں تو ہمارے ہاتھوں میں ایک ناخوشگوار سی اسمیل سی آ جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جو کہ آپ صابن سے بھی دھوئیں تو نہیں جاتی ہے۔ جی اچھا، اب وہ جو اسمیل ہے وہ آپ نے کوشش کی، وہ نہیں گئی۔ صحیح۔ اب آپ نے ثابت لہسن کو لیا، یا میں مثال سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں، جی، اور اس کو آپ نے گھی میں ڈال دیا۔ صحیح۔ سارا دن وہ لہسن اس میں پڑا رہے، بالکل 24 گھنٹے پڑا رہے۔ صحیح۔ واپس اس کو نکالیں، پھر سے کاٹیں، کیا اس میں سے اسمیل ختم ہوگی؟ بالکل ایسی باتیں نہیں جاتی اسمیل۔ اور ہم جو ہیں آج بڑی خوبصورت موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں پروگرام، بٹ آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگے ہی میں ایک بار پھر آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بریک سے پہلے ہم جس موضوع پہ بات کر رہے تھے وہ محبت اور اداب اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حمیرہ شکیل صاحبہ موجود ہیں اور ہمیں بڑی پیاری مثال سے بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بتانی ہے۔ جی حمیرہ جی آپ۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ لہسن کو، اگر اسی لہسن کو آپ 24 گھنٹے کافی دیر ڈال دیں گھی میں، اور اگر اس کو نکال کے دوبارہ کاٹیں تو اسمیل نہیں جاتی۔ صحیح، ایسا ہی ہے۔ جی اچھا، اب آپ نے چولہا جلایا اور چولہا جلا کر اس پہ گھی پین میں ڈال کے رکھ دیا۔ اب یہ ادب اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب اور محبت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، ایک ادنا سی کوشش کر رہی ہوں۔ اب آپ نے جب وہی گھی بھی وہی ہے، صحیح، اور لہسن بھی وہی ہے، صحیح، لیکن آپ نے کیا کیا؟ عمل ایک اضافن کیا کر دیا کہ آگ جلا دی۔ اب آپ نے لہسن اس میں کاٹ کے ڈال دیا۔ اب وہی لہسن جو کچھ دیر پہلے اسمیل دے رہا تھا، اس کی اسمیل مہک میں بدل جائے گی۔ فرق کیا ہوا؟ آپ نے اس کے نیچے آگ جلا دی۔ ہمارا ایمان بھی بالکل اسی طرح ہے۔ صحیح، اگر ہمارے پاس اعمال بھی ہیں، ایمان بھی ہے، لیکن محبت مصطفیٰ علیہ السلام کی آتش نہیں ہے، صحیح، وہ لگن نہیں ہے، وہ طلب نہیں ہے، تو ہمارے اندر کی اسمیل نہیں جا سکتی۔ صحیح، صحیح، بہت خوبصورت مثال ہے واقعی۔ آپ جو ایمان کو، اپنے ایمان کو محبت مصطفیٰ کا جو تڑکا لگاتے ہیں نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ لہسن کو تڑکا لگاتے ہیں تو گھر کے باہر سے گزرنے والے کو بھی مہک آتی ہے۔ صحیح، اور وہ یہ کہتا ہے کہ آج تو گھر میں کچھ اچھا پک رہا ہے، یہاں سے مہک آ رہی ہے، یہاں سے تڑکے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بے شک، وہ اسمیل جو آپ کو خود کو ناگوار تھی، وہ کہنے والا کہتا ہے کہ اب اس گھر سے مہک آ رہی ہے۔ صحیح۔ تو جس کو آپ سوچیں، جس کو ایمان اور جس کے ایمان کو اللہ رب العزت کی محبت اور آقا علیہ السلام کی محبت نصیب ہو جائے گی، ان کے ایمان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ بالکل،
بہت ہی مطلب صحیح بات ہے کہ اگر حمیرہ جی کہ ہم ان محبت کے بغیر اگر صرف ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے جی، وہ آپ کو وہ کھوکھلا دعویٰ ہے، کھوکھلا دعویٰ ہے، بالکل. وہ آپ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں نا آمنا و صدقنا. جی، وہ تو قرآن میں بھی آیا کہ جب صحابہ نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو حضور علیہ السلام نے کہا یہ نہ کہو صحیح کہ ہم ایمان لے آئے، یہ کہو اسلم نہ، ہم اسلام لے آئے. ابھی تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی اترا نہیں. صحیح، کیونکہ ابھی بہت سے ایسے مواقع آئیں گے جب تمہیں آزمایا جائے گا محبت مصطفیٰ کی کسوٹی پر. جب تم وہاں پر پورے اترو گے تو تب تمہارا ایمان کامل ایمان مکمل ہے. صحیح، تب کہا جائے گا کہ تمہارا ایمان مکمل ہوا. صحیح. اچھا، میں حمیرہ جی آپ سے درخواست کروں گی کہ قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ بالکل، دیکھیے قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوئی جی سورہ حجرات میں. صحیح. کہ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو. صحیح. اور ان کے ساتھ بلند آواز میں بات نہ کیا کرو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز میں بات کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہونے کا شعور تک نہ ہو. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اب دیکھیے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل دیکھیے. ان کا ایمان اور ادب مصطفیٰ کا کیا ہائٹ تھی، کیا لمٹ تھا اور کیا اسٹیٹس تھا. وہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں، کتاب المناقب کی جلد نمبر 3 کی. ایک صحابی رسول تھے جی، ان کی آواز فطری طور پر بلند تھی، اونچی آواز، جیسے بعض لوگوں کا گلا ہوتا ہے جن کی آواز اونچی ہوتی ہے. جب انہوں نے یہ حدیث مبارکہ سنی تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا، اپنے گھر کے ایک کمرے میں بند کر لیا، اور وہ دھاڑے مار مار کر زاروں قطار اس بات پر رونے لگے. اور 3 دن وہ آقا علیہ السلام کی مجلس سے غیر حاضر رہے. صحیح. جب 3 دن گزر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی صحابہ سے کہا کہ وہ ہماری محفل میں نہیں آ رہے، آج 3 دن ہو گئے، کیا معاملہ ہے، آپ جا کے پتہ کریں. صحابہ رسول میں سے ایک صحابی ان کے گھر گئے اور جو حالات وہاں کے انہوں نے دیکھے، انہوں نے واپس آ کر جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. انہوں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا ہے، ایک کمرے میں بند کیا ہے. وہ 3 دن سے لگاتار وہ رو رہے ہیں، کھانا پینا ملاقات سب کچھ بند ہے. جب میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیا معاملہ تمہارے ساتھ ہوا، سیدی رسول اللہ تم سے پوچھ رہے ہیں تو تم ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، ایسا کیا انہونی ہو گئی. تو اس نے کہا کہ میں برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا. تو وہ سمجھے کہ ان سے کوئی بہت ایسا کچھ بہت گناہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا تم نے کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، قرآن کریم کی یہ آیت جب نازل ہوئی تو میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجلس میں جب بھی بات کرتا تھا میری آواز بلند ہو جاتی تھی. تو اس آیت کی روح سے تو میں جہنمی ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا. تو یعنی آپ اسٹیٹس دیکھیں نا، وہ انہوں نے انٹینشنلی ایسا نہیں کیا. بالکل، خدا نہ خواستہ ان کی بے ادبی کی یا گستاخی کی کوئی نیت نہیں تھی. جی، ان انٹینشنلی انہوں نے کیا. یہ ان کی جس طرح سے ان کی آواز تھی گلے کی، جس طرح سے اس کی بناوٹ تھی، مطلب ان کا انداز ہی کچھ اس طرح کا تھا، ان کا ایسا تھا جیسے بلند ہوتی ہے آواز کسی کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو انہیں پیغام بھجوایا. انہیں کہا جاؤ، صحابہ سے کہا جاؤ اور اس کو یہ خوشخبری دے دو. اس کو کیا خوشخبری دو؟ اس کو یہ کہو کہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر تمہارے ادب کا یہ عالم ہے تو پھر تم جنتی ہو. میں یہ اعلان کرواتا ہوں پورے مدینہ میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں. اندازہ، صحیح بات ہے کہ واقعی اگر ہم اندازہ لگائیں تو محبت کی انتہا ہے، مطلب کہ شدت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کا یہ سٹیٹس تھا ان کا. اور ان ریٹرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تمہارے ادب کا یہ عالم ہے تو پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ تمہیں دیکھ لے. سبحان اللہ. یہ صرف ادب مصطفیٰ ہے کہ انہوں نے 3 دن ملاقات بند کر دی، کھانا پینا بند کر دیا، اور زاروں قطار وہ اس نادانستہ اپنی حرکت پہ، اپنی غلطی پہ روتے رہے.
کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس طرح سے ادب کریں اور اس طرح سے خیال رکھیں، اس طرح سے غور کریں کہ واقعی کیا ہم جو ہیں ذکر مصطفیٰ بھی اگر کرتے ہیں تو کیا ہم اس آداب کا، اس ادب کا خیال رکھتے ہیں. کیا ہمیں جو کرنا چاہیے، جو ہمیں ہمارا حق ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کا ذات حق ہے پاک اور جو جی ہم پہ فرض ہے، فرض ہے ہم پہ. اب بالکل دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبداللہ بن عباس عمر میں آقا سے بڑے تھے جی، لیکن حضور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ تو ان کا جواب دیکھیے کتنا ایمان افروز ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا. اب انہوں نے عمر بھی بتا دی کہ عمر میں بڑا ہوں، لیکن ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے آقا کا اسٹیٹس بھی بتا دیا کہ بڑے تو وہ ہیں لیکن پیدا میں ہوا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں چچا ہوں یا میں بڑا ہوں، کچھ ایسا نہیں کہا. یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تو میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں نا انسانوں کی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی. ایک بہت ہی خوبصورت ایک مثال صحیح امام احمد ابن حنبل کی کتاب میں ہے جی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ کھجور کا ایک اونٹ تھا. ایک مدینہ کے انصار میں کسی گھر میں ایک اونٹ تھا جو پاگل ہو گیا تھا. اچھا. وہ پاگل ہو گیا تھا اور وہ لوگوں کو کاٹنے کو دوڑتا تھا. اونٹ تھا. اب آپ دیکھیں اونٹ کی حیت، اونٹ کی کتنا ہائٹ ہوتی ہے، کتنا وہ ایک بڑا جانور ہے اور اس کا زور اور اس کی اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. جی. تو وہ اونٹ جو تھا وہ پاگل ہو گیا اور وہ سب کو کاٹنے کو دوڑتا تھا. یہ خبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جب ان لوگوں نے پہنچائی، انہوں نے کہا کہ ہمارا اونٹ بدک گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ تو لوگوں کو مارتا ہے، تو ہم اس وجہ سے پریشان ہیں. تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے رحیم اور کریم تھے نا ہمارے آقا، جی، کہ کسی کی چھوٹی سی مشکل کو بھی جانے نہیں دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو چل کر دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہ جائیں، وہ نقصان دیتا ہے. تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں. دوبارہ کہا اور چل پڑے. جب گئے تو دیکھا کہ وہ اونٹ کچھ دور بندھا ہوا تھا، لیکن وہ یعنی اس کی نگاہیں ایسی تھی کہ وہ واقعی نقصان پہنچا دے گا. تو ان لوگوں نے پھر کہا کہ رسول اللہ آپ اس کے قریب مت جائیں، یہ نقصان دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف چلتے گئے اور جب اس کے پاس پہنچے تو اس اونٹ کے پیشانی کے بالوں کو پکڑا اور پکڑ کے کہا جاؤ جا کر کام کیا کرو. اس کو کچھ اور نہیں کہا. اور وہ اونٹ فرمان رسول کے تابع ہو گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پر اپنا سر اس نے رکھا اور وہ بالکل سدھائے ہوئے اونٹ کی طرح چل دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف آقا کتنا بڑا معجزہ ہے یہ. صرف آقا نے یہ الفاظ فرمائے کہ تم کام کیا کرو. اب غور کریں نا، ایک جانور ہے جو پاگل ہے، جو بدک گیا، لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست شفقت نے اور آپ کے الفاظ نے ایک بدکے ہوئے اونٹ کو بھی یہ صلاحیت دے دی. اور وہ جانتے تھے کہ میری طرف کون آ رہا ہے. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جو انسانوں کی کیا، جانوروں کی کیا، ہواؤں فضاؤں ہر ایک کے لیے رحمت للعالمین. بے شک بے شک. اور ہر ایک پر ان کی محبت لازم و ملزوم ہے. اسی طرح ایک اور اگر ہم واقعے کی طرف جائیں تو مسجد نبی جب شروع میں تعمیر ہوئی تو ظاہر کھجور کے پتوں اور تنوں کے ساتھ بنی. تو انصاری صحابیات میں ایک صحابیہ تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ فرماتے تھے یا صحابہ سے کوئی کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو کھجور کی ایک تنا تھا جو سوکھا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ وہ ٹیک لگا لیتے تھے اور ٹیک لگا کر بات کرتے تھے. اس صحابیہ نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت اقدس پر اس تنے کے نشان پڑ جاتے ہیں، تو میں کچھ ایسا نہ کروں کہ کچھ ڈیفرنٹ سا آپ کے لیے بنا دیں، ممبر بنا دیں یا کچھ. تو انہوں نے جب اجازت لی تو آقا نے فرمایا کہ آپ ٹھیک ہے، اجازت مرحمت فرما دی. تو انہوں نے 3 سٹیپس والا، جیسے آج کل رواج کے مطابق ہمارے مساجد میں ممبر ہوتا ہے امام صاحب کا، تو ویسا ممبر انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا اور وہاں پہ مسجد نبی میں رکھوایا. اب جب وہ رکھا تو آپ دیکھیے جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر کی طرف جانے لگے تو اس کھجور کے تنے سے بلک بلک کر رونے کی آواز آنے لگی. سبحان اللہ. وہ رونے لگا. صحابہ نے بھی آواز سنی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون رو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کھجور کا وہ تنا رو رہا ہے. فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری جدائی میں رو رہا ہے. کیا بات، سبحان اللہ. ایک درخت کی بات کر رہے ہیں، ایک درخت کی بات ہے، وہ میری جدائی میں رو رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اس سے جدا ہوں. اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس درخت نے یہی کہا کہ میں تو اپنی قسمت پہ نازا تھا کہ آپ میرے ساتھ اپنی پشت اقدس لگاتے تھے، اب میں اس نعمت سے محروم ہو گیا. آپ اب منبر پر تشریف فرما ہوں گے تو مجھ سے تو یہ نعمت چلی گی. تو آج بھی ریاض الجنہ میں اس تنے کا وہ موجود ہے، وہ جگہ، اس کو پھر نہیں کاٹا گیا محبت مصطفیٰ کی وجہ سے. کیا بات، کیا بات ہے. تو جو محبت کا، اور دیکھیں کیا اظہار ہے کہ خود درخت بھی جو ہے وہ جو محبت مصطفیٰ رکھتے ہیں اللہ انہیں قیامت تک جی باقی رکھتا ہے. بے شک، بے شک. حمیرہ جی، میں اب یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت لمبا عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، تو ان کے کیا آداب، کیا ان کا طریقہ تھا، کس طرح سے وہ محبت کا اظہار کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جو محبت ہے، صحابہ کا جو عقیدت کا طریقہ ہے، ہمیں ان سے آداب سیکھنے ہیں. ہمیں ان سے، ان کے طرز عمل پر اگر ہم چلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ نے کیسا حضور سے محبت فرمائی. غزوہ احد میں جب آقا علیہ السلام زخمی ہوئے اور جو ان کی کمان کی کڑیاں تھیں وہ ان کے رخسار مبارک میں کھپ گئیں، حضرت عبیدہ بن جراح نے وہ کڑیاں اپنے دانتوں سے نکالی اور دانتوں سے نکالتے ہوئے آقا علیہ السلام کا خون مبارک جو تھا ظاہر ہے وہ رسنے لگا، تو حضرت عبیدہ نے اس کو پی لیا. یہ نہیں کہ اس کو زمین پر اسپٹ آؤٹ کر دیا، وہ پی لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خون کا حقدار میرا پیٹ زیادہ ہے بجائے کہ یہ زمین. سبحان اللہ. تو میں یہ جرت کیسے کر سکتا تھا کہ میں آپ کا خون اقدس جو ہے وہ زمین پہ گرنے دیتا. اسی طرح صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود حجۃ الوداع پر گئے اور جب بھی وہ اپنے زلف مبارک کی کٹواتے تھے تو صحابہ ایسا لگتا تھا کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے آقا کے ایک ایک منہ مبارک کے لیے کہ ہمارے ہاتھوں پر گرے، کہیں زمین پر نہ گر جائے، کہیں زمین پر نہ گر جائے. اسی طرح وضو کا پانی، آقا علیہ السلام جب وضو فرماتے تھے تو وہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، وہ اسے اپنے چہروں پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے سینوں پر مل لیتے تھے کہ اس سے ہمیں برکت ملے. اسی طرح ایک واقعہ ایک صحابی کا ہے انصار میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے لیکن ہمارے پاس اتنا کچھ ہے نہیں اور میری بیٹی کے پاس لگانے کے لیے خوشبو نہیں ہے. صحیح. تو اگر کچھ آپ مرحمت فرما دیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شیشی لے آؤ اور ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آؤ. سبحان اللہ. وہ لے کر آیا تو آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک کلاہی سے پسینے کے قطرے اتار کے اس شیشی میں ڈال دیے اور ان سے کہا کہ جاؤ یہ اپنی بیٹی کو دے دو. شمامہ احادیث کی کتاب میں لکھا جاتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ وہ گھر، اس کا نام پڑ گیا خوشبوؤں والا گھر. کیا بات. سبحان اللہ. جب اس دلہن نے جب آقا علیہ السلام کے مبارک پسینے کو اپنے اوپر لگایا تو اس گھر کا نام پڑ گیا خوشبوؤں والا گھر. کیا خوشبوؤں والا گھر. کہ اس سے مہک ایسی آتی تھی، اس گھر سے خوشبو ایسی آتی تھی کیونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی کلائی مبارک کا پسینہ ان کو دیا تھا. صحیح. تو حضور علیہ السلام کی محبت جی اور ان کی ادب کے واقعات تو اتنے ہیں کہ ہمارا وقت کم پڑ جائے گا. میں بالکل حمیرہ جی اسی وقت کا ہی تقاضا یہی ہے کہ میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آج کے دور میں ربیع اول کے مہینہ ہم گزار رہے ہیں تو ہم کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کریں، کس طرح سے ان آداب کا خیال رکھیں اور ہمارے بعد کی جو جنریشن یعنی جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے ہم کیا ایسا عمل کریں کہ یہ جو محبت ہمارے دلوں میں ہے ہم ان تک ٹرانسفر کر سکیں. اللہ ہمارے دل کی محبت کو بھی مزید اضافہ کرے. ہمیں بھی ادب مصطفیٰ علیہ السلام کا چسکا اس طرح سے لگائے، وہ تشنگی ہے ابھی. اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حد تک عشق و محبت کے آداب سیکھ سکیں جیسا کہ صحابہ اور بزرگان دین کے رہے ہیں. بچوں کے لیے سب سے دیکھیں ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ
ہم خود بھی مصروف ہیں اور ہماری نئی جنریشن بھی بڑی مصروف ہے. جب بھی ان سے کہیں تو ان کے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے. صحیح. اور ان کی مصروفیات بھی کچھ ایسی ہیں کہ ان کے لیے وقت نکالنا ناممکن سا ہوتا ہے. ان کی ظاہر ہے اب تو گھنٹے مقرر ہیں نا, اتنے گھنٹے اسکول میں, اتنے گھنٹے یہاں, اتنے گھنٹے اس کام میں, اتنے گھنٹے ہوم ورک میں, اور پھر سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے. اور ان میں کہیں نہ کہیں ڈیوائسز بھی آ جاتی ہیں, ان کے اپنے گیمز بھی آ جاتی ہیں, ان کی اپنی سوشلائزنگ بھی آ جاتی ہے. ایوری تھنگ انکلوڈنگ ان دیئر 24 hours of routine. بٹ سب سے خوبصورت عمل اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت پیدا کرنے کا سب سے پیارا عمل, اور اس مشکل اور مصروف ترین دور میں پوری فیملی کو ملا کر ساتھ بٹھانے کا عمل, وہ ہے درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. صحیح. ہم سب اگر یہ ایک روٹین سی اپنے گھر میں بنا لیں کہ ہم نے دن کے اس مقررہ وقت میں 5 منٹ, 10 منٹ, 20 منٹ, 15 منٹ, جتنا سہولت کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک درود کی محفل سجائیں. صحیح. اسی میں ہم حضور کی کوئی پیاری سی بات ان کو بتائیں. اور دیکھیں درود تو ایسا عمل ہے نا جس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے. بے شک. اور اگر آپ اس کو اپنی روٹین لائف کا حصہ بنا لیں تو پھر اس نے اپنے فیوز و برکات سے آپ کو خالی نہیں رکھنا. صحیح. یہ بچے ہیں, ٹھیک ہے, چلتے پھرتے بھی پڑھیں, اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھیں, لیکن ان کی زبان پر یہ ورد جاری ہو. بے شک. ذہن اگر مصروف بھی ہے لیکن کبھی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد, محبت, عقیدت, جب یہ ذہن اس طرف جائے گا تو وہ بچے تجسس بھی کریں گے کہ اس ذات کو پڑھیں تو صحیح. بے شک. اس ذات کو جانیں تو صحیح. صحیح. ان کی سیرت پڑھیں, ان کی سیرت پڑھیں, ان کی سنت کو جانیں, ان کے شمائل کو پڑھیں, ان کے فضائل کو پڑھیں, ان کے خصائل کو پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہر کام جس طرح سے کیا ہے, ہر رشتہ جس طرح سے نبھایا ہے, ہر مشکل کو جس طرح سے گزارا ہے, یعنی کہ فاقے انہوں نے کیے. سید حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد میں ایک بار چپاتی کھا رہا تھا, یعنی عام روٹی جیسے ہم کھاتے ہیں وہ کھا رہا تھا, تو وہ کھا نہیں سکے, وہ رو پڑے. تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں قربان جاؤں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں ایسی نرم روٹی نہیں کھائی, بلکہ وہ کئی دن فاقوں سے رہتے تھے. کوئی انسان یہ نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کا پیٹ بھرا ہو کہ حضور نے کیسی سختی ہمارے لیے گزاری. اور بالکل حمیرہ جی, اگر ہم غور کریں تو یہ بھی ہمیں ہمارے لیے ہم پہ فرض ہے کہ ہم جو ہیں کس طرح سے دیکھیں, ہمیں تو اللہ نے حضور کے صدقے سب کچھ دے دیا نا. بے شک. بے شک. زندگی, ایمان کے ساتھ تمام نعمتیں, ہماری صحت, ہماری جان, ہمارے رشتے, ہمارے والدین, ہماری اولاد, یہ حضور کے صدقے سب کچھ ہمیں دے دیا. ان ریٹرن کیا مانگا؟ کچھ بھی نہیں. کہا صرف وہ جو احسان میں نے تمہیں اپنا نبی دے کر کیا ہے, وہ جو فضل, وہ جو رحمت میں نے تم پر کی ہے, اب اس سے محبت کا حق ادا کرو. بے شک. بے شک. اور ان سے محبت کا حق کیا ہے؟ ان سے محبت کا حق یہ ہے کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں, ہم ان سے محبت کریں, ہم ان کی پہچان تو کروائیں اپنے بچوں میں, ہم ان کی پہچان تو کروائیں اپنے بچوں میں کہ وہ ہیں کیا, وہ ہستی ہے کیا. اس کا بہت خوبصورت طریقہ ہے, آپ ایک چھوٹا سا اپنے گھر میں ایوری ڈے روٹین بنا لیں کہ ہم ایک چھوٹا سا فیملی حلقہ درود کرنا ہے, اینڈ دس از دا بیسٹ وے ٹو سٹ ٹوگیدر آج کے اس مصروف ترین دور میں. اور آج کل کے دیکھیں حمیرہ جی کہ ابھی تو ہمارے پاس ہم جو ٹائم بھی بڑا ہے نا, ہم تو پہلے یہ بھی بڑا کمپلین کرتے تھے کہ ٹائم نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہم اب کرونا وائرس کی وجہ سے ظاہر سچویشن ایسی نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ باہر نکلیں, تو ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم فیملی میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. بالکل. اور شمامہ, میں آپ کو ایک اور بات, اور ناظرین کو بھی ایک اور بات بتانا چاہوں گی, اور 24 گھنٹے ہر انسان کو 24 ہی گھنٹے میسر ہیں جی, لیکن جب آپ دین کے کام میں لگ جاتے ہیں انہی 24 گھنٹوں میں اللہ رب العزت برکت ڈال دیتا ہے, رحمت. بالکل بالکل. اور آپ کے جو کام آپ نے سوچے ہوتے ہیں, یا تو وہ ٹائم مینٹیننس آپ کو آ جاتی ہے, صحیح, اللہ سکھا دیتا ہے کر لو یہ بھی کام کیونکہ تم نے میرا کام کرنا ہے. ہاں, صحیح صحیح. ہو جاتے ہیں سارے کام, اور اگر نہیں ہو پاتے تو کہیں سے آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے. بالکل. آپ یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. اور حمیرہ جی, جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ ٹائم میں برکت آ جاتی ہے, بالکل, تو وہ برکت تو ظاہر ہے کہ ہم ضرور اس پہ ہم اگر
عمل کریں. ناظرین دیکھیں آج کا جو پروگرام اس طرح کے ہم موضوع لے کر آتے ہیں اس کا صحیح مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلی لے کر آ رہے ہیں. ابھی جس طرح کے ربیع الاول کا مہینہ ہے, بڑا ہی خوبصورت یہ موقع ہے کہ ہم سب اپنی فیملی کو ٹائم دے سک رہے ہیں, ہمارے پاس وقت ہے. اور اگر اس وقت میں اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ سیرت النبی لے کے بیٹھیں, ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم ان کی کیا سنت تھی, ہم پہ کس طرح سے ہم پہ فرض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا, ان کی سنتوں پہ عمل کرنا, درود پاک کی محفل سجانا, تو یقیناً آپ یقین جانیے کہ بہت مزہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو بخشیں گے اور ہمارے اپنے خاص ہمیں درجات جو ہے وہ بلند کریں گے. تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں کہ امید کرتی ہوں ہمیں ہمارا پروگرام پسند آئے گا. خدا حافظ.